अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान आज की हदीस के साथ। जिस तरह से कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे मेहमान होते हैं इस प्रोग्राम में मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब, जिस तरह से ख़ूबसूरत अंदाज से वो ख़ूबसूरत अहादीस का तर्जुमा और तशरीह हमें बताते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी अमली तफसीर कि किस तरह से उन अहादीस की इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, यह हकीकतन मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब का खासा है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, हमारे साथ ये मेहरबानी करते हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हमें बताएं ताकि हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, उन पर अमल कर सकें और अपनी दीन और दुनिया दोनों संवार सकें। आज की हदीस का मौजू है हराम व हलाल की तमीज़ से लापरवाही का ज़माना। इस पर जनाब मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब हदीस को पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे और उसकी तफसीर बयान करेंगे। मोहतरम मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब। शुक्रिया शकील ख़ान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। रवाहु बुखारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिजारत व मईशत के उसूल के बारे में आज ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है और आज इस प्रोग्राम में जो हदीस पढ़ी गई इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे ज़माने की पेशन गोई फरमाई है कि जिस ज़माने को आज हम अपनी इन आँखों से देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये वो सहाबी हैं कि जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारका मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा कि किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि वो हलाल से हासिल कर रहा है, कमा रहा है या हराम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौजूदा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को देखने का वक्त है कि आज नफ्सा नफसी का आलम है। लोग हलाल व हराम से लापरवाह होकर माल कमा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं कि मेरी जेब में जो पैसे आ रहे हैं वो हलाल है या हराम है, बल्कि हल मिन मज़ीद कि हमें अमली तस्वीर नज़र आती है कि इल्ला माशा अल्लाह, जिन पर अल्लाह का करम हो, अल्लाह का फ़ज़ल हो, उनका तो कोई शुमार नहीं। लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है कि जो हल मिन मज़ीद, जो कुरान कहता है कि और मोर एंड मोर, यानी और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, और इस आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी हविस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस ख्वाहिश की वजह से वो हलाल व हराम की परवाह नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इन लोगों की जो मंजर कशी की गई है वो भी बहुत ही, आप समझ लें कि दिल को हिला देने वाली मंजर कशी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें मालों की कसरत या मालों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के जज्बे ने हिलाकत में डाल दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर लेते हो, कब्रों के मुंह को देख लेते हो। पूरी ज़िंदगी माल कमाने में ही सर्फ हो जाती है। और एक और मकाम पर तो इन लोगों की इस तरह मंजर कशी की गई कि अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वो लोग माल को जमा करते रहते हैं, शुमार करते रहते हैं। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, और ये गुमान करते हैं कि ये माल हमेशा रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। लिहाजा ये जो हदीस मुबारक में जो हमें बताया गया, हमें चौकन्ना किया गया, हमारी तवज्जो दिलाई गई
کہ حلال و حرام سے تمیز کا زمانہ آئے گا اور اس زمانے کے اندر لوگ ایسا کریں گے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ کے فرمان سے، کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان جو ہے راسخ ہو چکا ہوگا، اور جو اسلام اور اسلام کے احکام سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حرام اور حلال سے بے پرواہ ہو کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، دراصل وہ ہوس کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو بنی آدم کا پیٹ یہ کبھی نہیں بھرتا۔ جی، یہ بنی آدم کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اگر ایک وادی سونا اسے دے دیا جائے تو وہ ایک اور وادی کی خواہش کرے گا، اور یہ خواہش اس کی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اس خواہش کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث مبارک ہے کہ آج اگر ہمارے مسلمان بھائی اس حدیث کو پیش نظر رکھے تو ہمارے اندر کبھی بھی ناشکری نہیں پیدا ہوگی، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور ہمارے اندر سے دولت کو جمع کرنے کا جو ہوس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرام سے بچنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، مالی اعتبار سے جو مالی اعتبار سے آپ سے کمتر ہیں ان کی طرف دیکھو۔ جی، ہمیشہ نیچے والوں کی طرف دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو اس صورت میں تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ہوس ختم ہو جائے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے، اللہ نے تو مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہے، میری حالت اس سے بہتر ہے۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر ایک طرح سے دل میں یہ خیال آئے گا کہ مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں، اور پھر ان تک پہنچنے کے لیے پھر انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے، یہ تو دولت کے بارے میں ہے، مال کے بارے میں ہے، ضمناً ایک بات بتاتا چلوں کہ علم کے بارے میں کیا آیا ہے، عمل کے بارے میں کیا آیا۔ علم اور عمل کے بارے میں اس سے بالکل اپوزٹ حکم آیا ہے کہ علم و عمل کے بارے میں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھو، اچھا، اپنے نیچے والوں کو مطلب نہیں مال دیکھو۔ کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، جی، دولت کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، دیکھنے کا حکم اور ہے۔ علم اور تقوی کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ ہمارا جو معاملہ ہے اس سے بالکل الٹ ہے، جو احکام شریعت ہے اس سے برخلاف ہے۔ ہم دولت کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اور علم و عمل کے بارے میں نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام سے بچا کیسے جائے؟ بڑا مشکل کام ہے موجودہ معاشرے میں، تو مفتی صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے نا کہ کس کس جگہ پر آدمی بچنے کی، لیکن کسی حد تک انسان اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر کوشش تو کر سکتا ہے۔ اب حرام سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے حرام کا پتہ ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تاکہ وہ حلال و حرام کے درمیان میں تمیز کر سکے۔ جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، جس شعبے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ پر یہ لازم ہے، آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس شعبے میں کن چیزوں کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے آپ کو معلوم ہو، اور کن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے آپ کو معلوم ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو اس کے بعد حلال و حرام سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ رہی بات یہ کہ ایک شخص اپنے طور پہ تو حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن معاشرتی جو گردشیں ہیں یا معاشرے کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس کی خواہش نہیں ہے، حتی الامکان بھرپور وہ کوشش کر رہا ہے اپنی بساط بھر، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سے اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سود سے نہیں بچ سکو گے، یہاں تک کہ اس کی گرد بھی تمہیں
لگے گی. تو اب اس زمانے میں کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے اس میں آمیزش ہو جائے گی، تو اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان اپنے طور پہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے باوجود معاشرتی گردشوں کی وجہ سے اس کے اندر کچھ شامل ہو جائے تو پھر وہ مکلف نہیں ہوگا. لیکن یہ بات تو بڑی ہے، مطلب دیکھیے نا کہ جب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم بچ نہیں سکتے، تم تک وہ گرد پہنچے گی، تو پھر کہاں سے ہمارے بچاؤ کہاں سے ہوگا؟ کس طرح سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں گے؟ یقیناً میں نے یہی آپ کو بتایا کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو ہماری جانب سے ہے اور ایک دوسروں کی جانب سے ہے. ہمیں اپنی جانب سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اب دوسروں کی جانب سے آ رہی ہے یا اس کے اندر شامل ہو جائے کسی بھی وجہ سے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں کہ جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، لیکن ان اداروں کے جو معاملات آگے چل رہے ہیں بینکوں کے ساتھ یا کسی اور اداروں کے ساتھ سودی معاملات چل رہے ہیں، اور سود کی رقم ان اداروں میں جو آ رہی ہے، اب وہ انڈائریکٹلی مزدوروں کی تنخواہ میں کسی نہ کسی صورت میں آ جاتی ہیں. تو وہاں پر شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے ایسے لوگوں کو. اور ایسی صورت میں جو لوگ بچتے ہوئے بھی ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو مکلف نہیں بنایا گیا. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ آج کے دور کا انسان، آج کے دور کا مسلمان یا آج کے دور کا بزنس مین، تاجر جو ہے، وہ اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن چونکہ اوورال معاشرہ جو ہمارا ہے، پورے معاشرے کا مزاج ایک حرام و حلال سے بچنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو جو انسان ہے وہ انڈیویجول اپنی بنیاد پر، انفرادی بنیاد پر وہ کوشش کرتا رہے اور وہ اس سارے معاشرے کو تبدیل کرنے کی جدوجہد میں کوئی شریک نہ ہو. نہیں یقیناً کریں. اب میں تو یہ بات بھی سمجھیں کہ جب انسان ہر شخص اپنی ذمہ داری لے لے اور خود بچنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، تو ہر شخص میں بزنس مین بھی آ جائے گا، ہر شخص میں مزدور بھی آ جائے گا، ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، ہر معاشرے سے صنعت کار بھی آ جائیں گے، تو وہ سب آ جائیں گے. تو جب ہر شخص کوشش کرے گا تو ایک کلیکٹیو وے میں اس کا رزلٹ آئے گا، آؤٹ کم آئے گا، اور پھر اس کے نتائج بہتر آ سکتے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں مطلب کہ یہ بات اتنی آسان ہے کہ ہم پورا نظام جب سارا بگڑا ہوا ہے اور پورا نظام جو ہے وہ بدی کا نظام ہے، طاغوت کا نظام ہے، اور اس طاغوت کے نظام میں یہ انڈیویجول کوششیں، انفرادی کوششیں کوئی کامیاب ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ہو سکتی ہے، اور انفرادی کوششیں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں، اور انفرادی کوششوں سے ہی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں نے برائی کو ختم کرنا ہے، تو میں ابھی اکیلے ہوں. آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے تو اب ہم دو ہو گئے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر ایک کلیکٹیو وے میں لوگ جب آگے آئیں گے تو وہ اجتماعیت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. قرآن مجید فرقان، جیسے ہمارے لوگ آج کل مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں کہ شاید وقت تبدیل نہیں ہو سکتا، زمانہ تبدیل نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ہماری اس بارے میں بہترین رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تبدیل ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، ہم معاشرے کو درست نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ کر ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم کوششوں کی طرف نہیں آتے. اگر ہم کوششیں کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ پہ کامل بھروسہ کر کے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت اس پورے معاشرے میں، اس پوری دنیا میں تبدیلی رونما ہو. اور اس کی کئی مثالیں ہمیں ماضی کے حالات میں ملتی ہیں کہ جب زمانہ بہت ہی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا، وہاں پہ کوششیں کی گئیں تو پھر وہاں پر مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں. ناظرین، یہ تھے مفتی سید صابر حسین صاحب، جن سے ابھی ہم نے حرام و حلال کی تمیز سے لاپرواہی کے زمانے پر حدیث مبارک سنی، اس کی ترجمہ اور تشریح سنی. ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے، اور ہم سب بھی اس کی دعا گو ہیں کہ ایک ایسی خوشخبری، ایک ایسی نوید کبھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملے کہ سارا معاشرہ
ایک اسلامی رنگ میں رنگ جائے اور ہم حلال و حرام کے اس معاشرے میں کہ جہاں پر حرام کا کوئی گزر نہ ہو اور ہر طرف حلال ہی حلال کا چرچا ہو، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ۔ شکریہ۔